आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी जानिब में मुखलिसाना अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। ग़ज़वा हिंद की इस वीडियो सीरीज़ में आज पाकिस्तान के इंतहाई सियासी बहरानी कैफियत पर बात की जाएगी, जहां ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने सियासी अमल के इंतहाई बदतर तरीन दौर से गुज़र रहा है। क्या ये हालात और वाक़यात ग़ज़वा हिंद की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या ग्रेटर पंजाब की सूरत में एक बड़ी रियासत यहाँ पर वजूद में आएगी जो बाद में आने वाले फ़ेक इमाम मेहदी का साथ दे रही होगी? आज इस वीडियो में हम कुछ अहादीस और कुरानी हवाले इस हवाले से पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। इस वक्त इमरान खान साहब की सियासी हुकूमत एक इंतहाई बहरानी कैफियत से गुज़र रही है, जहां अपोजिशन और दीगर पार्टियां इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद यानी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान साहब के ख़िलाफ़ लाया जाए ताकि इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। बताया ये जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियां इस वक्त ये दावा कर रही हैं कि उनको अददी अक्सरियत हासिल है और फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तानी अखबारात इस हवाले से ख़बरें लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अब वोटिंग शायद बाद में होगी। देखना ये होगा कि खान साहब की हुकूमत जाएगी या नहीं। खान साहब अपने पिछले जो रूस का दौरा हुआ है उसमें महसूस ये होता था कि रूस की और चीन की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन पर बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि यह हालात और वाक़यात पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे ख़याल में पाकिस्तान इस वक्त एक बदतरीन कैफियत से गुज़र रहा है, जहां उसको खाना जंगी के ख़तरात बहुत ज़्यादा लाहक हैं। आज से करीबन 1.5-2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पाकिस्तान के मुतालिक ये बात कही थी कि एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान की सरहदों पर मुसल्लत होने वाली है और अंदरूनी बहरानात भी बड़े होंगे, जिससे ग्रेटर पंजाब के नमूदार होने की कैफियत पाई जा सकती है। उसकी तरफ हम अभी आते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को हमारे वीडियो आर्काइव में देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। अब बात करते हैं कुछ कि ग्रेटर पंजाब की क्या कैफियत नमूदार होती हुई आ रही है। हमने इस वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान हो सकता है 2030 के आते आते मौजूदा नक्शे पर बरकरार ना रह सके, और चूँकि करतारपुर कॉरिडोर के बाद अब ये सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इस हवाले से साजिश करते हुए नज़र आते हैं। गो के इनको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की हिमायत भी हासिल है जो चाहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पंजाब को जोड़ दिया जाए। खालिस्तान की तहरीक भी इस वक्त मशरकी पंजाब यानी इंडियन पंजाब में अपना ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी और दीगर दूसरी पार्टियां भी खालिस्तानी तहरीक की हिमायत करते हुए हमें पिछले इलेक्शंस में नज़र आई। सवाल ये पैदा होता है कि सूरत हाल कहाँ पर जाएगी और किस तरीके से ये कैफियत आएगी। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में और दीगर दूसरी वीडियोस में ये बात बारहा कह चुके हैं कि इससे लगता ये है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक ऐसी बफर स्टेट कायम होगी जिसकी आर्मी इंतहाई मजबूत होगी, और फिर ये लोग इस हवाले से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जा सकते हैं, जो कि असली इमाम मेहदी होंगे। इस हवाले से हम ये बारहा बात कर चुके हैं कि अवैस नसीर और मोहम्मद कासिम जैसे दज्जालीन इस वक्त पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस तहरीक को आगे बढ़ाया जा सके और एक फ़ेक इमाम मेहदी को खड़ा किया जा सके। गो कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वही फ़ेक इमाम मेहदी होगा जो फ़ेक काले झंडे वालों के साथ होगा, लेकिन सूरत हाल इस तरफ नज़र आ रही है। यहाँ पर ये बात भी आपको बताते चलें कि हमेशा से सिखों के हवाले से ये तहरीकें पंजाब में नमूदार होती रही हैं। कादियानी तहरीक के पीछे भी सिख मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ था। बहुत सारे लोगों को ये बात सुनकर हैरत होगी, लेकिन चूँकि कुछ अहादीस हमें ऐसी हालिया तौर पर मिली हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में बहुत ये मुमकिन है कि ग्रेटर पंजाब की रियासत नमूदार होगी और फिर सिख जो मुसलमानों के भेस में होंगे वो हज़रत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए
جا سکتے ہیں، اس کی طرف آئیں گے، ابھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ قادیانی تحریک کے پیچھے بھی سکھوں کی ریاست کا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ریاست کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا گمنام باب ہے جس پر بہت ہمارے ہاں کم بحث ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں سکھوں کی جو حکومت قائم رہی ہے اس نے ہمیشہ سے پنجابی جو نیشنلزم ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور اب پاکستان میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو ایک بڑی بحرانی کیفیت سے گزرے گا، اور پشتون قبائل اور پختون تحریک پاکستان میں زور پکڑتی چلی جائے گی، جس سے گریٹر پنجاب کی جو کیفیت ہے، جو ریاست ہے، اس کے بہت سارے اثرات ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف آتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی خانہ جنگی بھی حرج کی کیفیت کو ظاہر کرے گی۔ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ سیاسی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہوں گی اور پھر ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پاکستان میں نمودار ہو سکتی ہے۔ آئیے اب ان احادیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کالے جھنڈوں کی بات کی ہے جو کہ حضرت امام مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ حدیث نمبر 558 کو یہاں پڑھیں گے۔ کتاب نعیم بن حماد کو ایک دفعہ پھر کھولا ہے، کتاب الفتن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم لوگ سیاہ جھنڈوں کو دیکھنا تو زمین سے چمٹ جانا، نہ ہاتھ ہلانا اور نہ پیر۔ اب یہاں پر یہ بات کی گئی کہ اگر تم دیکھو کہ یہ سیاہ جھنڈے نکلے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد کمزور لوگ نکلیں گے جن کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، ان کے دل لوہے کی پلیٹوں جیسے ہوں گے۔ یہ لوگ سلطنت کے مالک بن جائیں گے، یہ کسی عہد اور پہچان کو پورا نہ کریں گے، حق کی دعوت دیں گے حالانکہ وہ خود اہل حق نہ ہوں گے۔ یہاں وہی بات کی گئی جو اس وقت اویس نصیر کی صورت میں ہمیں یہاں پر پنجاب میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کی سرزمین اس حوالے سے بہت زرخیز رہی ہے، جہاں بڑے بڑے دجالین نمودار ہوئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا، مرزا ریاض احمد گوھر شاہی کا تعلق بھی ادھر ہی سے تھا، راولپنڈی سے تھا پنجاب کے۔ اس کے علاوہ یوسف قذاب اور اویس نصیر اور محمد قاسم جیسے لوگوں کا تعلق بھی پنجاب سے ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ کسی عہد اور پہچان کو پورا نہ کریں گے، حق کی دعوت دیں گے حالانکہ وہ خود اہل حق نہ ہوں گے، ان کے نام کنیت ہوں گے اور ان کا تعلق گاؤں دیہات سے ہوگا۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ سکھ بھی اشاروں اور کنایوں والے نام رکھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کے نام ایسے ہی اشاروں اور کنایوں والے ہوتے ہیں، کنیتوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے بال عورتوں کے مانند لمبے لمبے ہوں گے۔ اب یہاں جب بات کی گئی کہ ان کے بال عورتوں کے مانند لمبے ہوں گے تو ہاں سکھوں کے ہاں جو ان کی کیس ہے یعنی لمبے بال رکھنے والا تصور ہے وہ بہت پایا جاتا ہے، جس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ یہ سیاہ جھنڈے والے یہی ہوں گے۔ پھر ان میں باہم اختلاف ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکومت کرنے کا حق جس کو چاہے دیں گے۔ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آئیے مزید احادیث پڑھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں کیا بات کہنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر ہم پڑھیں گے اس کے بعد 565۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل مشرق میں سے ایک شخص نکلے گا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے گا، حالانکہ وہ خود ان سے بہت دور ہوگا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو فیک امام مہدی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں اویس نصیر جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سیاہ جھنڈے نصب کرے گا، یعنی وہ سیاہ جھنڈے نکالے گا۔ ان کی ابتدا نصرت و فتح ہے اور انجام کفر۔ عربوں میں سے نیچے درجے کے لوگ، موالی اور ممالک میں سے کینہ صفت، بھگوڑے غلام اور دنیا بھر کے مرتد اس کی تباہ کریں گے، یعنی جھوٹے لوگ ہوں گے، کمینے لوگ ہوں گے، انتہائی نیچے درجے کے لوگ ہوں گے۔ موالی اور ممالک کی بات کی گئی، یعنی یہ کہیں نہ کہیں ادھر سے ہی نکلیں گے، مشرق سے نکلیں گے، جو موالی اور ممالک کے ممالک شامل ہوتے ہیں جس میں ہندوستان پاکستان سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ان کی پہچان سیاہی ہوگی اور دین، شرک و کفر۔ ان میں سے زیادہ تر غیر مختون ہوں گے۔ اب یہاں بھی لگتا ہے سکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے حضرت ابن عمر سے فرمایا،
اے ابو عبدالرحمن آپ اس کا زمانہ نہیں پائیں گے۔ یہاں حضرت حذیفہ بن یمان کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق صحابہ اکرام کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے بھی فتائن برپا ہونے ہیں ان کا ذکر ان سے کر دیا ہے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر نے کہا کہ لیکن میں اپنے بعد والوں سے تو اسے بیان تو کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ایک فتنہ ہوگا جس کا نام ہے حالقہ، یہ دین کو بالکل مونڈ کے رکھ دے گا۔ اس میں اصیل عرب ممالک اور ممالک میں سے نیک حضرات، خزانوں اور مال کے مالک نیز علماء و فقہاء ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ جب فروغ ہوگا تو یہ لوگ قلیل تعداد میں رہ جائیں گے۔ یہاں پر سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کا ذکر ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ جھنڈوں کے نکلنے اور پھر ان کا مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی بات کی گئی تھی، اور پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سیاہ جھنڈوں کے جو کہ فیک سیاہ جھنڈے ہوں گے ان کے نکلنے کے بعد نکلیں گے، اور ان کی جو اتباع کریں گے اصلی حضرت امام مہدی کی، ان کے اصلی وہ کالے جھنڈے جو خراسان سے نکل رہے ہوں گے، جو اشارہ افغانستان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک آنے والی ویڈیو میں جو کہ غزوہ ہند ویڈیو کی ہی سیریز ہوگی اس میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو طالبان کی تحریک اس وقت آگے بڑھ رہی ہے اور وہ کیا حالات ہیں، کس طریقے سے یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہی لشکر ہے۔ اب حدیث نمبر 560 کو پڑھیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ مشرق سے نہایت عیار اور چلاک لوگ آ رہے ہیں جن کا لباس دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہو تو سمجھو کہ قیامت سایہ فگن ہو چکی ہے۔ یہاں مشرق سے نہایت عیار اور چلاک لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی وہ گریٹر پنجاب سے نکلنے والی وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو کہ عیاری اور مکاری اور انتہائی دھوکہ دے رہے ہوں گے، اور وہ انتہائی خطرناک لوگ ہوں گے۔ جہاں تک ہم یہ بات تاریخ کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یہ سرزمین اپنے انتہائی عیاری، چلاکی اور مکاری میں مشہور ہے، جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سوا اور کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ آئیے اب حدیث نمبر 67 کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں آنے والے حرج کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ لڑائی، وہ چھینا جھپٹی، وہ خانہ جنگیاں جو کہ مسلمان ملکوں میں برپا ہوں گی جس میں لوگ بڑی تعداد میں مارے جائیں گے۔ حدیث نمبر 67 کو پڑھیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب حرج پیش آئے گا۔ میں نے سوال کیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج سے مراد قتل ہے۔ حرج حبشی زبان کا لفظ تھا، اس لیے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کا مطلب انہوں نے پوچھا تھا۔ ہم نے سوال کیا کیا یہ قتل و خون آج کل کے قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، حالانکہ اس روز مسلمان اپنی سرحدوں میں ہوں گے، تمہارا یہ قتل کفار کے ہاتھوں نہیں بلکہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں ہوگا۔ چنانچہ انسان اپنے بھائی، چچا زاد بھائی اور پڑوسی کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر سب حیرت میں پڑ گئے اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتائن کے اس حرج کے دور میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔